अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर। आज मैं नायाब ज़मानों में बात करूँगी बचपन की उन यादों के हवाले से कि जब छोटे होते थे ना, तो हमारे घर में एक बड़ा सा सहन था। तो वो बड़ा सा सहन होता था, उसमें जो है ना मुर्गी रखी होती थी और चूज़े, और छोटे छोटे चूजे, और चूज़े होते हैं ना जो, वो फिर वो रखते थे शौक से। मेरी अम्मी रखती थी और वो फिर हम उनको दाना डालते थे, छोटी छोटी रोटियां कर करके छोटी छोटी वो इस तरह चुनते थे, इतने प्यारे लगते थे। और वो फिर एक दड़बा बनाता था उन्होंने कैसा खुडा, वो मुर्गियां दा खुडा। वो ऐसे एक दरवाज़ा लगा के ना, एक छोटा सा रूम होता था उनके लिए, उसमें फिर उनको अंदर कर देते थे। जब वो शाम होती थी ना, तो फिर उनको अंदर कर देते थे, उसके बाद फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता था। और चूचे और मुर्गियाँ और खुडे जो निकल के आके वो ऐसे ऐसे करके ना चोंचे मार के फिर वो खाती फिरती थी। अब हम लोग छोटे छोटे टुकड़े रोटी के डाल देते थे इस तरह। तो इतना वो अच्छा लगता था जब तक हमारा घर नहीं बना था ना। पहले हमारे घर के दो कमरे थे, और एक साइड पे एक वाशरूम, किचन और इस तरह चीज़ें थी, और बाकी पूरा सहन था। तो फिर मेरी अम्मी को शौक़ था, तो हमने कुछ सब्जियां लगाई हुई थी। एक तरफ मेरी मम्मी को शौक़ था, तो हम सब्जियां लगाते थे, और डंडियां बना के सब्जियां ला देते सा। और एक तरफ एक खुड्डा सी इसका मुर्गियों के लिए, उन खुड्डा के सर धड़बा कह लें, खुड्डा कह लें, वो छोटा सा पोल्ट्री फार्म कह लें। वो उसमें फिर अब मुर्गियाँ होती थी और चूज़े होते थे, और फिर वो घर में पाले जाते थे। क्योंकि वो ऐसा होता था, उस वक्त इतनी हमारे इलाके में दुकानें नहीं होती थी कि भी जाओ कोई मेहमान आया है तो कुछ लेके आ जाओ। तो घरों में ही लोग इस तरह वो पाल लेते थे। और फिर कोई मेहमान आया ना, तो फिर कहना फड़ो कुकड़, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਬਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ देसी कुक्कड़ ਦਾ सालन, तो मज़ेदार। वो इतना मज़े का लगता था। आप देसी मुर्गी का आप सालन खाएं, मेरा ख्याल है कि, और ये जो कितनी भी हम डिशें खाते होंगे ना, जो खाते हैं ना देसी मुर्गी, उनको पता है कि कितना मज़े का वो सालन बनता है। शोरबा उसका ख़ास तौर पर, स्पेशली सालन जैसे शोरबा बनता है ना, वो बहुत ही मज़े का। भुना हुआ भी लोग खाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा वो क्या रस मिसा या शोरा, और रस मिसा बड़ा ही मज़े का लगता है। वो हमारी अम्मी फिर बनाती थी इतने मज़े के। लेकिन वो फिर बहुत इतना अरसा नहीं चला वो सिलसिला, क्योंकि फिर हमने घर बना लिया ना, जब फिर कमरे वमरे बन गए, तो वो खुड्डा शुड्डा फिर ख़त्म हो गया। लेकिन बचपन की यादों में वो याद है मेरे जहन में। फिर जब ज़्यादा सर्दियाँ आती थी, तो मेरे अब्बू क्या करते थे, एक जो बल्ब लेके ना, वो पता नहीं कौन सी वाट का बल्ब लेके फिर वो उसके अंदर लगा देते थे, ताकि उनको हीट मिले। और ऊपर से बोरियां डाल दी जाती थी, कहते भी सर्दी के नाल मर ना जान चूचे। तो वो फिर उन चूज़ों की इतनी हिफाजत की जाती थी। और वो इतने प्यारे, वो क्योंकि देसी मुर्गियाँ होती थी ना, उनके चूज़े भी ऐसे मुख्तलिफ़ कलरों के होते थे, और वो इतने प्यारे लगते थे। और फिर उन्होंने पालने सा, पोसने सा, और फिर उन्होंने ज़िबा करने सा, ते खा लेने सा शोरा बना के। मतलब उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। एक रोस्ट बना लो तो जी ये कर लो, तो फ्राई कर लो। उस ज़माने में सादा सालन बनाया जाता था, और बहुत मज़े का। वो सालन बनाओ और धनिया पाओ और सालन और खाओ, वो इतना मज़ा आता है। मुझे तो अभी भी बहुत पसंद है। लेकिन अब जो है, देसी मुर्गी जो है, वो बहुत कम मिलती है, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो वो फिर अब शौक़ नहीं होता। लेकिन एक हमारी मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त कह लें, फ्रेंड कह लें, मेरी बहन कह लें, वो जिस दिन हुमा, चले मैं आपका नाम ले देती हूँ, आप भी खुश हो जाएं। हुमा जिस दिन सालन देसी मुर्गी का बनाती है, बड़ी ढूंढ के लाती है देसी मुर्गी, और फिर वो मुझे भेजती है कि आंटी ये ले लें आप, आपके लिए सालन। तो वो फिर मैं खाती हूँ। अब देसी मुर्गी अब सिर्फ हुमा खिलाती है और कोई नहीं खिलाता। वो बेचारी बड़ी मेहनत करती है, ढूंढ के लाती है, तो फिर मुझे ज़रूर सालन खिलाती है। तो लेकिन बहुत कम अब ये हो गया है सिलसिला कि देसी मुर्गी खाने वाला। अब ये फार्म की मुर्गियाँ आ गई हैं, ये जो बॉयलर जिनको कहते हैं, और वो बॉयलर, हाँ बॉयलर ही शायद कहते हैं। वो अजीब सी चटियाँ चटियाँ मुर्गियाँ, तो चिट्टे चिट्टे उन्होंने गोश्त का कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन वो देसी मुर्गी का
گوشت کا کلر بھی کو چینج ہوتا ہے، اور اس میں جو غذائیت ہوتی ہے اور جو اس میں ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ اس مرغی میں نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ گھر میں پالی جاتی تھیں اور وہ حسب ضرورت پھر ان کو ساتھ ساتھ پالی جاؤ تے نال نال انہوں نے ذبح کری جاؤ تے نال نال کھائی جاؤ، بھی اپنی محنت ہے جنی پال لو گے نہ کھا لو گے۔ پھر ہمارے گھر کے ایک جب ہمارا پھر گھر بن گیا تھا، پھر وہ مرغیوں والا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، پھر بھی بازار میں ایک دکان کھل گئی تھی اس عرصے میں، تو وہاں پہ ہم جا کے اپنی امی کے ساتھ مرغی لے کے آتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی یہ دیسی مرغی عام بازار میں جیسے بہت کم ملتی تھی، زیادہ بکرے کا گوشت کھاتے تھے، لیکن وہ دیسی مرغی پھر وہ ملتی تھی، وہ لا کے پھر پکائی جاتی تھی۔ لیکن اب دیسی مرغی بہت کم آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، لیکن وہ زمانے چلے گئے، اور چوچے پالو کر دے اور مرغیاں کھاؤ۔ تو وہ میرے ذہن میں ابھی بھی یادیں ہیں بچپن کے حوالے سے۔ پھر جب میری اپنی شادی ہوئی نا، تو پھر میرے بچے ہوئے، تو وہ اتنا مجھے شوق ہوتا تھا وہ چوزے، کیونکہ ہم نے بچپن میں خود بھی پالے تھے نا۔ تو ایک دفعہ ایک چوزا بیچنے والا آیا، وہ چھوٹے چھوٹے پیلے پیلے چوزے اتنے پیارے لگے، وہ اتنے پیارے کہ وہ پھر میں نے نا تین چار چار چوزے اس سے لے لیے۔ میں نے کہا چلے، میرا بیٹا چھوٹا تھا کہ وہ کھیلے گا چوزوں کے ساتھ، تو میں نے لے لیے۔ وہ میں نے لے تو لیے شوق شوق پہ، لیکن وہ گھر ایسا نہیں تھا کہ کھلا کوئی صحن ہو، وہ کمرے ہی تھے، فلیٹ تھا ایک۔ وہ میں جتھے پیر رکھنی سا چوچا آگے، ایک نو پیر بچانی سا دوسرا آگے، وہ میں کیسے تھے میرے پیر دے تھلے آ کے مر جان گے، اتنی تیزی تیزی سے بھاگتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے گھبرا کے بھاگتے تھے، اور مجھے چلنا ہوتا تھا، گھر میں کام کرنا ہوتا تھا۔ اتنی مشکل مجھے ہوگی، پھر میں سوچوں کہ میں نے یہ چوزے لیے کیوں، کہ میں نہ ہی لیتی، یہ تو میرے پیروں کے نیچے نہیں آ جائیں، ایک ایسا مر ہی نہ جائیں۔ تو وہ پھر کافی دن وہ میرا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ کھیلتا تھا، تھوڑا سا ایسے کر دیتی تھی، پھر میں ایک کمرے میں کر کے نا ان کو رات کو ایسا دروازہ بند کر دیتی تھی، بس جاؤ سارے اس کمرے سے بڑھ جاؤ، اور پھر میں باقی کمروں میں رہتے تھے، صبح میں اٹھ کے کھولتی تھی۔ لیکن مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ ان کو بھی وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہیٹ کی، چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ ڈبوں میں ڈال کے پھر ان کو بلب وغیرہ لگاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے وہ سردیاں آئی، میں نے ایسے ہی دروازہ بند کر کے دو چار دن تک بیچارے زندہ رہے، ایک ہفتہ 10 دن ہم نے بھی شوق پورا کر لیا، لیکن اتنی سردی تھی۔ وہ جب صبح دیکھا، وہ بیچارے جڑے نا دو مرے پہ، پھر ایک مر گیا، پھر ایک مر گیا۔ میں سمجھی کہ شاید یہ بیمار ہو گئے ہیں، کہ کیوں یہ مر گئے ہیں، کتنے چھوٹا بھائی تھا، میں تو ان کا خیال رکھتی ہوں۔ لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تو بھائی ان کو تو ہیٹ کے اندر رکھنا ہوتا ہے، ڈبے میں ڈال کے باکس میں ہیٹ دی جاتی ہے، آپ نے ایسے ہی رکھ دیا تو وہ مر گئے۔ تو مجھے وہ پھر بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے وہ چوزے لیے نہیں کبھی۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ابھی بھی چھوٹے چھوٹے چوزے، کہیں دیکھیں نا، کہیں آپ کسی ویڈیو میں دیکھیں، کسی اس میں دیکھیں، تو بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ ایسے پیلے پیلے بھاگتے ہوئے اتنے خوبصورت لگتے ہیں چوزے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ تجربہ کیا نہیں، کہ یہ جو خطرناک تجربہ تھا، وہ بیچارے جان سے گئے، حالانکہ خود لے کے پال کے پھر اسے چھریاں بھی چلا چلا کے کھا دیا، لیکن وہ اس طرح بیچارے جو مر جاتے ہیں نا، اس کا بڑا دکھ ہوا۔ تو اس کے بعد میں نے توبہ کر لی۔ تو بچپن کی یادوں کے حوالے سے جو یادیں تھیں نا، ان میں بھائی چوزے رہ گئے تھے، اور چوزے تو بغیر تھے پھر کل پہ پوری نہیں دیکھی، چوزے ہم جو ہے نا پالتے تھے گھر میں، اور وہ پھر اس وقت ضرورت لوگوں کے کام آتے تھے، خاص کر جب مہمان آتے تھے نا، تو پھر بڑی موجہ ہوندی سن، بھائی مہمان آ گیا، چلو بھائی مرغی کر دی پڑو۔ اور بڑی جب مہمان آتا تھا تو سب لوگوں کو پتا تھا بھائی آج مرغی پکڑی پکڑی ہے اس تو، کہ اب پتا تھا بازار میں دکانیں ہوتی نہیں تھی، اس ایریے میں کچھ نہیں تھی، مہمان نے گھر میں قدم رکھا ہے، انہوں سلام دعا کیتی ہے۔ اور مہمان بھی ایسے تھوڑی آتے تھے کہ فون کر کے آ رہے ہیں، اطلاع کر کے آ رہے ہیں، لازمی اس زمانے میں نہ فون تھے نہ کچھ تھے، ایسے ہی مہمان اچانک آتے تھے اور لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ مہمان آیا ہے، اور پھر بڑی خوشی ہو جاتی سی، بھی اج تے مرغی پکڑی پکڑی ہے، اج تے مرغی دا سالن پکڑا ہے۔ پھر وہ جی جلدی جلدی پھر مہمان کو بٹھایا جاتا تھا، اس کی چائے بنائی، چائے سے خاطر تواضع کی جاتی تھی، بھی چائے بناؤ، کوئی بسکٹ دو، کوئی چھوٹی موٹی اس کی جو چیز ہوتی تھی گھر میں، اس کی ریفریشمنٹ کے لیے اس کے رکھا جاتا تھا اس کے آگے۔ اور پھر اس عرصے میں مرغی کو فٹافٹ پکڑا جاتا تھا، بھائی چھیتی آ جا، تو کتنے چلنی ہے۔ پھر اس کو ذبح کر کے وہ کھل چھل لا کے دھو کے، پھر جلدی نہ لہسن پیاز چھلو، ہانڈی چڑھا دو،
اور پھر مہمان کیا کہ وہ تازہ تازہ سالن جب دیسی مرغی کا بن کے آتا تو پھر وہ مہمان کو بھی مزہ آتا تھا اور گھر والوں کو بھی، کہ وہ سالن کا ذائقہ جو ہے نا وہ بالکل آج جو ہم مرغی کا سالن بناتے ہیں نا اس سے بالکل الگ تھا. لیکن جنہوں نے وہ ذائقے کھائے نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی وہ چکھی نہیں دیسی، تو وہ پھر ان کو اچھا نہیں لگے گا. بلکہ آج کل تو ایسا بھی ہے کہ کچھ گھروں میں جیسے دیسی مرغی آ بھی جائے نا تو بچے نہیں کھاتے ہیں. بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا، یہ کیسے کلر کا گوشت ہے، او ہو اسی نہیں کھانا بھائی. وہ کلر ہی دیکھ کے ہٹ جاتے ہیں. وہ چنگی چیز انہوں نے کھادی کدی نہیں بچیاں نے، تو ان کو کیا پتا کہ دیسی مرغی کا کیا فائدہ ہے اور اس کا ذائقہ کیا ہے. یہ برائلر شرائلر کھان والے، برائلر، ہاں برائلر کھانے والے، وہ ان کو وہ کیا جانے کہ بھائی اس کا دیسی مرغی کا کیا ذائقہ ہے. ہم نے اپنے بچپن میں کھائی ہیں تو مجھے تو بڑے پسند ہے. اور میں ابھی بھی، میری چھوٹی سسٹر ہیں، کبھی میں ان کے پاس جاؤں نا، ان کا ایریا ایسا ہے تو پھر وہ مجھے ضرور کبھی بنا کے کھلاتی ہیں کہ بھئی اگر ان کے پاس دستیاب ہو تو پھر دیسی مرغی کا سالن جو ہے وہ زبردست ہے. لیکن کوئی بچے آج کل نہیں کھاتے ہیں، اور یا پھر مجھے ہما کھلا دیتی ہیں. تو یہ دو ذریعہ بھی ہیں، لیکن کبھی کبھار کھانے والے. تو اس حوالے سے یہ جو دیسی مرغی کے حوالے سے یادیں تھیں نا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کیسے ہم لوگ گھر میں وہ پالتے تھے اور پھر ان کو وہ کر لیتے تھے. زیادہ تر لوگ گھر میں ایسے ہی رکھتے تھے کہ دو چار مرغیاں رکھ لو بھائی، بوقت ضرورت کام آن گیا. جو روٹی ووٹی بچتی تھی رات کی، ان کو چھوٹی چھوٹی توڑ کے ڈال دی جاتی تھی اور وہ کھا لیتے تھے. پھر اس طرح ہم پنجاب جاتے تھے نا تو وہاں پر بھی انہوں نے گھر میں رکھی ہوتی تھی مرغیاں. اور پھر انڈے، وہ انڈے والی مرغیاں جو رکھتے تھے نا، وہ ہمارے گھر میں وہ انڈے والی تو اتنی نہیں تھی. وہ کیونکہ ذبح ہو جاتی تھی ساتھ ساتھ، اور وہ پھر اتنا وہ انڈوں کا چکر نہیں تھا. لیکن میں پنجاب ایک دفعہ گئی تو وہاں پر میرے اپنی نند کے یہاں تو وہ مرغیاں تھیں، تو وہ صبح صبح مرغیاں کڑوں 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 وہ چیختی ہیں. پھر جب انہوں نے انڈا دینا ہوتا ہے نا، وہ جگہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں. پھر وہ جا کے، پھر وہ میری نند مجھے بتاتی تھی کہ بھئی یہ ہن آنڈا دین والی ہے. میں کہ ہائے باجی تانوں کس طرح پتا ہے آنڈا دین والی ہے؟ کہڑا آوازاں کٹ دی بھئی ہن جا کے کتے چھپ جائے گی اور انڈا دے دے گی. او میں کیسے اتنے بڑے گھر میں یہ انڈا دے دے گی تو آپ لوگ ڈھونڈیں گے کہاں سے اس انڈے کو؟ وہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہے، ہم جو یہ دیتی ہے نا تو ہمیں ان جگہوں کا پتہ ہے، ہم پھر بعد میں اٹھا لیتے ہیں. تو واقعی ان کی مرغیاں وہ بولتی تھی، خواں خواں بولتی ہیں، ایک عجیب سا ساؤنڈ نکالتی ہیں. تو پھر وہ جا کے انڈے دیتی تھی. تو بعد میں میری وہ نند جاتی تھی، وہ دو انڈے اٹھا کے لے کے آ جاتی تھی کہ دیکھو بھئی انڈے دے دیتے ہیں تسی دیکھو. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی. میں کہتی تھی ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا گھر خاصا بڑا بڑا سا صحن، بڑے کمرے، لیکن وہی انڈیاں دا انہوں نے پتہ چل جاتا سی. وہ جا کے کٹھے کر کے لے آتی تھی. تو وہ پھر وہ دیسی انڈا بھی کھائیں تو اس کا بہت مطلب اپنا ذائقہ بھی افادیت دیا. دیسی انڈے کی بھی بہت ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھیں اب کتنا اچھا ہوتا ہے. زردی اس کی جو ہوتی ہے وہ بالکل یلو کلر کی ہوتی ہے، اور پارٹ، اور وہ اس ہوتا ہے یہ جو یہ کون سے انڈے آتے ہیں سفید سفید والے جو آج کل یہ انڈے آ رہے ہیں، وہ اس میں وہ ذائقہ بھی نہیں ہے، وہ افادیت بھی نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہ بچے آج کل وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. تو جنہوں نے کھائی نہیں ان کے تو حساب سے یہی چیزیں اچھی ہیں. لیکن ہم نے کیونکہ وہ چیزیں کھائی ہیں، دیسی مرغی بھی دیسی انڈا بھی، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ بہت پسند بھی ہیں. اور ہمیں پتہ بھی ہے ان چیزوں کا کہ بھئی یہ چیزیں بھی نایاب زمانوں میں ہوتی تھی. تو ان چیزوں کے حوالے سے مجھے ایسی کل ایک یاد آ گیا مرغی کے حوالے سے. میں نے کہا ہوئے ہوئے یہ تو میں دسیا ہی نہیں کہ اسی بچپن سے مرغی پالنے ہوں سا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے اور ایک خاص ان کو آوازیں نکالی جاتی، ایسے کر کے نا ان کو ڈالا جاتا تھا ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے نا، آ آ آ آ آ ایسے کر کے نا ان کو روٹی ڈالی جاتی تھی. پھر وہ کھاتی تھی. اس طرح جو دیہی علاقوں میں تو بہت لوگ پالتے تھے، بلکہ ابھی بھی پالتے ہیں کئی لوگ نا. تو اچھی بات ہے نا کہ اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ تھوڑا سا یہ کر لیں، مرغیاں شرگیاں رکھ لیں تو اچھا لگتا ہے، اور وہ آپ کے یوز میں بھی آتی ہیں. لیکن اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو لوگ جو ہے نا بہت جی وہ بن گئے ہیں، وی آئی پی قسم کے لوگوں کے گھر بن گئے ہیں، وی آئی پی لائف ہو گئی ہے. وہ کون ککڑیاں سنبھالے تھے، کون ککڑیاں، اور ککڑیاں کھان دا پتہ ہے، ہن ککڑیاں سنبھالن دا کسے نوں نہیں پتہ. تو لیکن زمانے کے ساتھ تو چیزیں یہ بدلتی ہیں. تو یہ اس بچپن کے حوالے سے میری یادیں تھیں کہ ہم نے مرغیاں بھی پالی تھیں گھر میں، اور کھڈا ہوتا تھا
اور کھڈے میں پھر مرغیوں کو بند بھی ہم نے کرنا ہوتا تھا اور نکالنا بھی ہوتا تھا، پیالے میں ان کے پانی بھی رکھتے تھے، تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا۔ لیکن بہت چھوٹی ایج کی جو میرے ذہن میں یادیں، اس کے بعد ہمارا گھر بن گیا تھا تو بس پھر وہ چیپٹر ختم ہو گیا تھا۔ لیکن بھائی یہ یاد ہے، ہمارے دل میں محفوظ ہے کہ بھائی ہم نے کبھی مرغیاں بھی پالی تھیں اور ان کے بچے بھی ہم ان کو دیکھتے تھے اور ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کو پانی بھی، اور جو بند کرنے کی ذمہ داری ہوتی تھی نا، ان کو پھر گھیر گھار کے اندر واپس کرنا کہ چلو بھائی، ایسے وہ کافی سیکھے ہوتے تھے لیکن پھر بھی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اب یہ پھر وہ ان کی کنڈی بند کر کے نا، اس کنڈی میں ایک ڈنڈا ایسے چھوٹی سی لکڑی اٹکا دی جاتی تھی کہ بھئی کنڈی کسی طریقے نہ کھل نہ جاوے، اور ایک لکڑی سی اس میں اٹکا دی جاتی تھی اور چلو بھائی ہن تسی اندر بیٹھو۔ اس میں جالی سی لگی ہوتی تھی تاکہ وہ اندر ان کو سانس وغیرہ آتا رہے، اور وہ مطلب وہ اندر پریشان نہ ہو، گرمی نہ ان کو لگے یا ان کو ہوا لگتی رہے، اور وہ بیچاری اندر قید ہو جاتی تھی اور ہم لوگ پھر جو ہے اپنا وہ کر لیتے تھے۔ لیکن یہ دیکھیں وہ کیسے پہلے زمانے میں انسان گھروں میں چیزیں پالتے تھے، بھینسیں گھر میں رکھی ہوتی تھیں، کوئی مرغیاں پالتا تھا کچھ، تو کتنا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے کہ اب جو ہے ہر چیز آپ بازار سے لے کے آتے ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ گھر میں، کوئی سبزی یا کوئی آپ مرغی یا آپ کوئی گائے بھینس ایسی چیز رکھیں، بکری رکھیں۔ پہلے لوگ کیسے یہ چیزیں گھر میں رکھتے تھے، تو ہمارے بھی گھر میں مجھے اپنی یہ امی کے حوالے سے یادیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ میری امی جو ہے نا وہ سبزیاں بھی لگاتی تھیں، اور ہم لوگ مرغی بھی رکھتے تھے گھر میں، اور پھر اس کو ہم زیادہ استعمال بھی کرتے تھے، سبزی لگتی تھی وہ بھی استعمال ہوتی تھی، اور پھر وہ ایسا مرغی بھی استعمال ہو جاتی تھی۔ تو یہ تھی جی بچپن کی نایاب زمانوں کی یادیں مرغی کے حوالے سے، چوزے مرغی کے پیارے پیارے، وہ میں نے شیئر کر لی آپ کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ پھر میں آپ سے کسی اور ٹاپک کل پھر میں کسی اور موضوع پر بات کروں گی، اور سوچاں گی ہن کیڑیاں چیزاں رہ گئیاں جڑیاں تانوں سنانیاں نے، تو پھر میں آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس جو یادیں تھیں اس حوالے سے میں نے شیئر کر لی۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ تے رب رکھا۔